अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कुरैश जो है इनकी आयत की तरकीब करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। जी रोल नंबर 1। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चलिए मैं जो पहला वाला लफ्ज़ है ना उसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर एक हर्फ है ली ई लाफी में और एक इस्म है। तो वो क्या है? एक लामे जर जो है वो है और आगे ई लाफी है। तो अब ये जो लाम जो है लामे जर मैंने बोल ही दिया, तो ये क्या है? इस्म, फ़िल या हर्फ? ये हर्फ है मैम। जी, दैट्स गुड। हर्फ हो गया और हर्फ जर हो गया। तो ई लाफी जो है ये क्या है फिर? ये इस्म है। हम्म। और हर्फ जर ला के लिए क्या, ली के लिए क्या बनता है ये? ये मजरूर हो गया। ये मजरूर हो गया। और कुरैशिन भी इस्म है। तो हम्म, ये जो कुरैशिन जो ई लाफी है ये तो मजरूर हुआ है लामे जर की वजह से। ये जो कुरैशिन भी मजरूर है, ये क्यों मजरूर है? मैम ये या तो फिर ये मुजाफ इलैह बन रहा होगा हम्म। इलाफे के लिए। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने कि दो ही ऑप्शन है, तो हमने पिछला लफ्ज देखना होगा कि क्या पिछला लफ्ज या तो हरफ जर होगा या फिर मुदाफ होगा। तो पिछला लफ्ज है ई लाफी। ई लाफी ना तो हरफ जर तो नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ई लाफी मुदाफ होगा और कुरैशिन जो है वो उसका मुदाफ इलैहि होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और पूछती चलूं कि ये जो कुरैशिन है ये आपको तनवीन के साथ मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक प्रॉपर नेम है या कॉमन नेम है? ये मारिफा है या नकरा? मैम, नाम तो मारफा ही होते हैं ना। कुरैश है जगह। कुरैश ये जो तो कुरैश जी है ना ये कबीले का नाम है, जी बिल्कुल। जी। तो इसलिए ये प्रॉपर नेम है, ये कॉमन नेम, ये नकरा यहाँ पर नहीं है, अगरचे यहाँ पे तनवीन लगी हुई है। बिल्कुल सही आपने माशाल्लाह बताया कि अगरचे यहाँ पे तनवीन है लेकिन ये नकरा इस्म नहीं है, ये मारिफा इस्म है। क्योंकि ये इसमें अलम है, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, एक कबीले का नाम है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब मारिफा की एग्जाम पढ़ी थी तो उसमें कि जब उनको शहरों के नाम हो जाएं, कबीलों के नाम हो जाएं, तो ये सब प्रॉपर नेम इसमें आलम में आते हैं। जी माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर ये जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इलाफी हो गया मुदाफ, और आपने बताया था कि कुरैशिन मुदाफ इलैह है, इसलिए ये हालत जर में है। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिल के लामे जर के लिए क्या बनेंगे? ये मजरूर हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, दैट्स गुड। और जार मजरूर आपको पता है कि जार मजरूर जो है हमेशा जो है ये मुतालिक होते हैं। तो यहाँ पे ये मुतालिक है एक फेल महजूफ के। क्योंकि ये देखें यहाँ पे से आयत तो शुरू हो रही है, इस आयत के शुरू में स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इस्म है ना कोई फेल है। यानी कि जी अमूमन जिसके जार मजरूर जिसके मुतालिक होता है उनमें से कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है पीछे जो मुताल्लक बने। तो यहाँ जी पर मुफस्सिरीन बताते हैं कि एक फेल को उन्होंने बताया है कुछ, वो मैं सारी कंडीशंस आपको बताऊंगी कि क्या क्या किस किस की क्या क्या राय है, और वो उस फेल को महजूफ मानते हैं। तो पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं, फिर उसकी डिटेल पे इंशाल्लाह चलेंगे। जो ई लाफी है ना इसके रूट लेटर्स है हमजा लाम फा। हमजा लाम फा। तो उल्फत भी इसी से निकला है। उल्फत दिल लगाओ, दिल जो होता है ना, दिली लगाओ होना, जी मानूस हो जाना किसी चीज से। ठीक है, तो उसके उस सेंस में इसका मायने आता है। तो अब आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? जी, यानी कि कुरैश मानूस हो गए या हाँ, जी कुरैश मानूस हो गए या कुरैश को मानूस करने के लिए, क्योंकि ये मुरकबे इजाफी है ना। जी जी। तो का कुरैश को को मानूस करने कुरैश के को लिए। मानूस करने के लिए या कुरैश को का मानूस करने के लिए, इस तरह से जो है ना बनता है। कुरैश को मानूस करने के लिए लामे जर, और को जी इसलिए लगा क्योंकि ये मुरकबे इजाफी है। ठीक हो गया, दैट्स गुड। अभी मैं इसकी वो जो
دو آپشنز بتاتی ہوں کہ یہ کس کے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہ متعلق کیا ہوگا. ایک رائے یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اہلکنا فعل ہے، اس کا فعل محذوف ہے وہ اہلکنا، اور وہ پیچھے جو سورۃ الفیل جو اس سے پچھلی سورت ہے اس سے ریلیٹڈ اس کا تعلق بنتا ہے. سورہ قریش کا لنک جو ہے نا سورۃ الفیل سے بنتا ہے کہ سورۃ الفیل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی والے تھے جتنے، ان کو تباہ کر دیا تھا، ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور ان کو کس لیے ہلاک کیا تھا؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے. قریش کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی والے تھے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. تو اس کو کہا جا وہ مفسرین لکھتے ہیں ایسے کہ اہلکنا اصحاب الفیل. ہم اہلکنا کا مطلب ہو گیا ہم نے ہلاک کیا. تو کس کو کیا؟ وہ آگے مفعول آ رہا ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کو. پھر آگے اس کا متعلق آ رہا ہے لی ایلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو بلکہ کچھ مفسرین تو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہی صورت تھی، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، ان کے بیچ میں بسم اللہ نہیں تھی، ایک ہی صورت تھی. لیکن کچھ کہتے ہیں کیونکہ 114 صورتیں ہیں اور پھر اس وجہ سے ان کی ڈویژن ضروری ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں. پر وہی بھی لیکن اس کا لنک لی الافی کا نا لنک پچھلی صورت سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ پچھلی صورت سے اس کا لنک جڑتا ہے کہ یہ متعلق اسی پچھلے کسی فعل سے ہے، پچھلی صورت کے فعل سے. اچھا، دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری اوپینین یہ ہے کہ جو آخری آیت ہے سورۃ الفیل کی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو جعل فعل ہے اس کے متعلق ہے وہ لی الافی قریش. کہ اب اس کا معنی ہوتا ہے فَجَعَلَ کا کہ اس نے کر دیا انہیں. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا کر دینا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بنا دیا انہیں یا اس نے کر دیا انہیں. کا جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے، جیسے کہ معنی میں آتا ہے کھائے ہوئے بھوسے جیسا. اور اس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر آگے متعلق آ رہا ہے لی ایلافی قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. اب آگے ہم انشاءاللہ مانوس مطلب خوش کرنے کے لیے میم، یہ خوش بھی ہو کرنے کے سکتا لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ہے. جی ان کے لیے ایک راحت قائم کرنے کے لیے. اور وہ کون سی آسانیاں ہیں، کون سی راحت ہے، کون سا وہ جو آپ کہہ رہی ہیں خوش کرنے کے لیے، تو وہ آگے وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ یہ اگر کہا جاتا ہے کہ اہلکنا فیل ہو سکتا ہے یا فجعلہ فیل ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا قریش کو مانوس کرنے کے لیے، تو آخر وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ انشاءاللہ اسی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ دو صورتحال بتاتے ہیں. اور تیسری ایک اور اوپینین ہے، وہ اوپینین یہ ہے کہ جب سورۃ القریش ہی کی جو اگلی آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا جو آگے فعل آ رہا ہے، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کا متعلق ہے جس کا فعل آگے چلا گیا ہے اور متعلق پہلے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین آپشن ہے کو ذہن میں رکھ سکتی ہے. تو الحمدللہ دیٹس گڈ ماشاء اللہ. تو اب ہمارے ساتھ رول نمبر 2 ہے، رول نمبر 3. فور. جی رول نمبر 4. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے اب جو اگلی آیت ہے انشاءاللہ ہم اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں. ایلافی سیم بالکل وہی لفظ دوبارہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دو حصوں میں جو ہے نا میں جس طرح لی ایلافی کے دو میں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا، اس کو بھی آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ یہ یوں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ایلافی ہے اس میں فا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں اس کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی. ٹھیک ہے کہ یہ آخر کیوں یہ حالت جر میں کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے. تو دو ہی آپشن ہے. پچھلا لفظ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ حرف جر ہے یا پھر وہ مضاف ہے. تو قریشن تو یہ حرف جر نہیں ہے، اور قریشن مضاف بھی نہیں ہو سکتا، اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے، اگرچہ یہ اس میں علم ہے پر اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں کنڈیشن ہے نا، جو مین جو کسی لفظ کو حالت جر میں لے جانے والی جو کنڈیشنز ہیں وہ دونوں ہی پچھلے لفظ میں موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر تیسری کوئی اور کہانی ہے، اور وہ تیسری کہانی یہ ہے کہ جو پہلی آیت میں لی ای لا فی آیا ہے یہ اس کا بدل ہے. یعنی بدل بھی کہتے ہیں، تاکید بھی کہتے ہیں، کہ ایک جب ہم کسی چیز کو زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں نا تو اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں تاکید قائم کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کہ تاکید زیادہ ڈالنے کے لیے، کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، تو 2 بار یہ بات ہے. اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدل ہے، یعنی کہ دوبارہ وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ ایلافی اور ہم یہ دونوں اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف؟ ایلافہم دونوں اسم ہیں. دونوں اسم ہیں، بالکل. اب اس میں ایلافی جو ہے یہ اور ایلافی ہم اگر آپ پورا دیکھیں یہ کوئی مرکب بنتا ہے کیا؟ جی مرکب اضافی بن رہا ہے. ویری گڈ، یہ پورا مرکب اضافی. ایلافی ہو گیا مضاف، کیونکہ دیکھیں اب ایلافی پہ نہ تو تنوین ہے نہ ہی ال ہے، تو یہ مضاف ہو گیا. اور ہم جو ہے اس کی مضاف الیہ ہو گیا. ماشاء اللہ. اب یہ پورا کا پورا جو مرکب اضافی ہے اس کو کہا جائے گا کہ بدل ہے، بدل کہہ لیں یا تاکید کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں. ابھی آپ کو میں یہاں پہ یہ ایک چیز یہ دیکھیں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ قریشین مضاف الیہ تھا، اور یہاں پہ ہم جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. البتہ مضاف دونوں میں دیکھیں، مضاف یہاں پہ بھی ایلافی ہے، مضاف یہاں پہ بھی ایلافی ہے. اب اس کا جب ہم ترجمہ پہلی آیت کا کرتے ہیں تو قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اور جب یہاں پہ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے انہیں مانوس کرنے کے لیے. تو یہاں پہ انہیں لگ گیا، کیونکہ بار بار اب قریش کا بار بار تو نہیں نا، اس میں علم بار بار نہیں آتا. ایک بار جب شروع میں ذکر ہو گیا اس میں علم کا تو وہ بار بار پھر وہ ذکر نہیں ہوتا، پھر اس کا پروناؤن آ جاتا ہے، اس کی ضمیر آ جاتی ہے اس سے پھر ان کو. اسی لیے یہاں پہ یہ جمع کا ہم آیا ہے، ہم کا مطلب ہم ہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں پہ ضمیر آئی ہے کیونکہ قریش ایک پورا قبیلہ تھا. اس کے اندر یہ بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، جیسا قومن کولیکٹیو ناؤن تھا نا، اسم جمع جس کے اندر بہت زیادہ کا جمع کا مفہوم ہوتا ہے، اسی طرح قریشین ایک جمع، اگرچہ ایک واحد لفظ ہے لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے کہ ایک پورے قبیلے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے یہاں پہ جو ضمیر آئی ہے وہ واحد کی نہیں بلکہ جمع کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو دیٹس گڈ، یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلا جو لفظ ہے رحلتا. یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اسم فعل یا حرف؟ یہ بھی اسم ہے رحلتا، ان کا اچھا، آپ کو رحلتا سفر. کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اسم ہے؟ اسم ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، لیکن کوئی نشانی بتا سکتی ہیں کہ ایک نشانی ہے اس کے اندر جسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اسم ہی ہے، فعل نہیں ہے؟ یہ کیونکہ تو دیکھیں نہ تو اس پہ تنوین ہے نہ ہی اس پہ ال ہے، تو یہ فعل کی طرح بھی تو لگتا ہے نا. یہ مضاف بن رہا ہے نا، وہ شتائی. سیکنڈ آپشن ہے، وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ مضاف ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک نشانی ہے اس کے اندر. آخری حرف کو دیکھیں، جی آخری حرف کیا ہے؟ گولتا، تا مربوطہ. بولتا تا مربوطہ. جی ٹھیک ہے، تا مربوطہ ہمیشہ اسم کے اوپر آئے گی، کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں آئے گی. جی جی جس لفظ کے آخر میں آپ کو تا مربوطہ نظر آ جائے تو بس آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ اسم ہی ہے، یہ کبھی فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. جی اگرچہ دیکھیں آپ، کیونکہ عموماً ہم اسم کی کیا نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، ال اس پہ لگا تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ ال لگا ہوا ہے اسم ہے، تنوین لگی ہوئی ہے اسم ہے. جی اب اس پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اس پہ ایک تیسری بہت بڑی نشانی ہے اسم کی کہ اس پہ تا مربوطہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، دس گڈ ماشاء اللہ. تو رحلتا جو ہو گیا اسم ہو گیا. اور یہ جو اشتائی ہے، اشتائی یہ حالت جر میں کیوں ہے، مجرور کیوں ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، رحلتا. ویری گڈ. اس وجہ سے رحلتا جو ہو گیا وہ مضاف ہو گیا، کیونکہ اشتائی جو ہے وہ مضاف الیہ، کیونکہ وہ حالت جر میں ہے. اور یہ جو اشتائی اسم ہو گیا اور واو حرف ہو گیا. حرف کون سا؟ حرف عطف. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو حرف عطف ہے تو اب اس کا ہمیں معطوف الیہ اور معطوف چاہیے ہوگا، تو وہ بتا دیں. تو سیف اس کا معطوف ہے اور معطوف علیہ شتائی ہے. ویری گڈ،
That's good. معطوف ہو گیا الصیفی اور الشتائی ہو گیا معطوف علیہ. اور الصیفی کو بھی دیکھیں تو آپ یہ بھی حالت جر میں ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ الشتائی جو ہے وہ مجرور ہے، تو اس لیے یہ بھی مجرور ہے الصیفی، کیونکہ یہ دونوں پھر ایک دوسرے، جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے مطابق اپنا اعراب رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا مرکب عطفی رحلتا کے لیے کیا بنے گا؟ رحلتا کے دونوں ملا کے مضاف الیہ بنے گا. ہاں، پورا یہ جو مرکب عطفی ہے یہ بن جائے گا مضاف الیہ رحلتا مضاف کے لیے. اچھا، اب یہ جو رحلتا تا مربوطہ کے اوپر دیکھیں زبر لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ بن رہا ہے مفعول. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ مفعول کیوں، یہاں پہ تو جی پیچھے کوئی فعل نہیں استعمال ہوا. جی تو وہ اس لیے کہ یہ جو ایلافی ہے نا یہ مصدر ہے، اور مصدر بھی کس سے ہے؟ مصدر باب افعال سے ہے. اچھا افعال باب ہے، اس کا مصدر ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو فعل ہی کے عموماً ہوتے ہیں نا، فاعل مفعول تو فعل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ مصدر سے بھی اسم اور مفعول نکلتے ہیں. اگر کہیں پہ مصدر استعمال ہو تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس کا بھی فاعل ہوگا اور اس کا بھی مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایلافی جو ہے یہ مصدر ہے باب افعال سے، تو اس وجہ سے یہ مفعول ہو گیا پورا رحلت الشتاء والصیفی. الحمدللہ. اب ہم اس کا جو ہے نا ترجمہ کرتے ہیں. اب آپ ترجمہ کریں ایلافیہم، بلکہ کریں آپ مرکب اضافی کا، رحلت الشتاء والصیفی، اس کا ترجمہ کریں. سفر، سردی کا اور ایک سفر کرنا، سفر ٹھیک ٹھیک، سردی اور گرمی رحلتا. کے سفر سے. ہاں، کہ اس لیے لگا سردی اور گرمی کا سفر کر دیں یا سردی اور گرمی کے سفر کر دیں، تو کیونکہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو کا کے یہ لگتا ہوتا ہے بیچ میں. اور آگے ایلافہم کا آپ ترجمہ کریں. جی جی جی، ایلافہم، تو انہیں مانوس کرنے کے لیے. ان کا آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں، ان کو جی انہیں مانوس کرنے، پہلے انہیں والی مانوس آیت. کرنے کے لیے. ہاں، اب یہ کے لیے یہاں پہ بھی کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ بدل ہے، تو بدل میں پھر یہ سمجھے کہ یہاں پہ شروع میں لام جر لگا ہوا ہے. جسٹ جی سپوز کریں، ٹھیک ہے، جسٹ سپوز کریں کیونکہ یہ بدل ہے، اس میں بھی یہ حالت جر میں ہے. اور یہ حالت جر میں اس لیے کیونکہ یہ پچھلے والے ایلافی کا بدل ہے، اور پچھلا ایلافی بدل مجرور کیوں تھا؟ لام جر کی وجہ سے. تو اس لیے جسٹ سپوز کہ یہاں پہ اس والے جو دوسری آیت میں ایلافی ہے اس کے پیچھے بھی جسٹ سپوز کہ وہاں پہ بھی لام جر ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ مان بدل لیا بننے سے جائے same گا. function ہوگا. جی، جی، لام مجرور اس کے پیچھے بھی مان لیا جائے. مان لیا جائے، بالکل یہ چیز ہے. بدل میں یہی ہوتا ہے کہ سیم وہی فنکشن پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے جس کا یہ بدل بن کر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو مبدل منہ جو ہے یہاں پہ پہلی آیت کا ایلافی ہے. مبدل منہ مجرور ہے لام جر کی وجہ سے، تو بدل بھی پھر ہم کہیں گے کہ مجرور ہے لام جر کی وجہ سے. جی بدل ہونے کا یہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ انہیں مانوس کرنے کے لیے اس لیے جی لگایا. اور انہیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، یہاں پہ قریش آیا جی تھا، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اور یہاں پہ انہیں مانوس کرنے کے لیے. جی جی الحمدللہ. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو وجہ میں نے بتائی تھی نا کہ وہ جو پہلے جو فعل محذوف بتایا گیا تھا کہ فعل محذوف ہے انہیں مانوس کرنے کے لیے، تو وہ کیا وجہ ہے. اور ساتھ میں یہ جو سردی گرمی کا جو سفر ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. یہ ایک میپ ہے، نقشہ، جس میں درمیان میں سعودی عرب ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر آپ نے دیکھا کہ شام کا ملک ہے اور نیچے یمن کا ملک ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہ دو بالکل دیکھیں اپوزٹ ڈائریکشن ہے، ایک بالکل اوپر اور ایک بالکل نیچے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں. تو جو سارے جو سعودی عرب کے جتنے بھی قبائل تھے انکلوڈنگ قریش قبائل، تو یہ سب کیا تھے؟ تجارتی سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے. اس ٹائم ان کا تو پیشہ تجارت ہی ہوا کرتا تھا نا، تو جی تجارت کی غرض سے یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ سفر کرتے تھے شام کی طرف گرمیوں میں،
کیوں گرمیوں میں سفر کرتے تھے؟ کیونکہ شام ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، تو سردیوں کے موسم میں گرمیوں میں یہ شام کا سفر کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور جو تھا یمن کی طرف یہ سفر کیا کرتے تھے سردیوں میں کیونکہ یمن ایک گرم علاقہ تھا۔ اب جیسے پاکستان میں ہمارے مجھے باقی سب کے تو نہیں پتا، ہمارے جو پنڈی اسلام آباد میں گرمیاں آتی ہیں تو ساروں کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ مری کی طرف، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں وہ ادھر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو تھے ایک سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف۔ تو ہوتا کیا تھا کہ چونکہ اس ٹائم جو بدو تھے سعودیہ کے آگے پیچھے قبائلوں کے جو بدو لوگ تھے وہ ہر قبیلے کو لوٹتے تھے، کوئی قبیلہ چھوڑتے نہیں تھے جس کو لوٹ مار نہ کریں، اس کا سامان نہ ضبط کر لیں، لیکن قبیلے قریش کو وہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کا کبھی ان کے قبیلے پہ حملہ نہیں کیا، کبھی ان کو لوٹ مار نہیں کی قبیلے قریش سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ سردی میں بھی سفر کرتے تھے، گرمی میں بھی سفر کرتے تھے، اور تمہیں مانوس کر دیا ہم نے سفر کرنے سے، مطلب تمہارے لیے آسانیاں کر دی، تم لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں کوئی کریٹ کی، تم لوگوں کو یعنی کہ تم لوگوں کو محفوظ رکھا، لٹنے سے حملے سے بچا کے رکھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں قریش کو نہیں لوٹتے تھے؟ اس کی وجہ دو ہے۔ ایک وجہ یہ ہے جو پیچھے اہلکنا جو لکھا تھا نا میں نے، فعل محذوف ہے، اہلکنا اصحاب الفیل، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ہاتھی والوں کو۔ تو ایکچولی جو سارے جو لوٹنے والے لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ یہ قبیلہ قریش ہے، یہ جو ہے خانہ کعبہ کا متولی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والا قبیلہ ہے، اور یہ ایک بڑا مشہور اچھا بڑا باعزت ایک قبیلہ ہے، اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے لیے یہی قبیلہ ہے۔ تو انہیں یہ پتا تھا کہ جب ہاتھی والوں نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے کر دیا تھا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، اور ان کا اتنا برا حال کیا تھا، ان کے ہاتھی، ان کے سب لشکر سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ نہیں ہم نے قبیلے قریش پہ حملہ نہیں کرنا ورنہ ہمارے ساتھ بھی بہت برا حال ہوگا۔ تو اس لیے ان کے نظر میں جو تھا نا قبیلے قریش کو وہ بہت عزت احترام دیتے تھے، اور روب اور دبدبہ تھا قبیلے قریش کا، ایک روب اور دبدبہ تھا دوسروں کے اوپر۔ تو وہ دوسرے جو تھے نا وہ ڈرتے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت پہنچے ہوئے مطلب ایک بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، اور کیونکہ یہ کعبہ کی رکھوالی کرتے ہیں، کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ چونکہ اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہا نا تو انہوں نے ہمارا بت اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے بھی وہ قریش والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا نا، قبیلے قریش وہی دیکھ بھال کرتے تھے، وہی رکھوالی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں باقی قبیلوں کی نسبت تمہیں کتنا مانوس کر دیا ہے، تمہارے لیے سفر کرنا آسان کر دیا ہے، تم لوگ دونوں مختلف اپوزٹ ڈائریکشنز میں سفر کرتے ہو، اور نہ گرمی اور سردی کچھ نہیں دیکھتے ہو اور سفر کرتے ہو۔ تو یہ چیز، اور اس کو آگے اللہ تعالیٰ اور مزید ایکسپلین کریں بتاؤں گی انشاءاللہ جو آگے آیت آئے گی۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ رول نمبر 4 رول نمبر 4 تو ہو گئی ہیں، رول نمبر 5 جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فل یا عبودو، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پورا کون سا فعل ہوگا؟ فا فعل حرف مضارع جر ہے اور یا بدو پہلے مضاری ہے، مضاری کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور شروع میں آپ نے کیا بتایا؟ شروع میں کیا ہے؟ فا حرف جر ہے لیکن لام نہیں مجھے سمجھ آیا، کیا جوڑنے اچھا، کے لیے لام لگا ہے؟ فا حرف جر تو نہیں ہوتا، فا تو کبھی بھی حرف جر نہیں اچھا ہے۔ ہاں فا اچھا حرف جر نہیں ہے، چلے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ۔ جی جی جو شروع میں فا ہے نا، اس کو فا جی عطف یا تو کہیں گے یا فصیحہ کہیں گے، یا تو کہا جائے فا گا یہ پچھلی آیت کا ہی فصیحہ، کنیکشن ہے، عطف کے طور پر جوڑا ہے، بات ابھی کنٹینیو ہے، بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی جی اور بات ابھی چل رہی ہے۔ یا پھر کہا جائے گا کہ یہ فا فصیحہ ہے، مطلب پچھلی بات کو مزید اب ایکسپلین کیا جائے گا، اس کی تشریح کی جائے گی، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ جی تو دونوں ہی طرح سے ٹھیک سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ جو ریڈ کلر میں لام ہے
اور اس کے اوپر جزم ہے, یہ ہے لام امر. ٹھیک ہے, یہ لام امر امر. ہے. اور اسی اچھا لام امر کی وجہ سے جو یعبدون کا نون تھا وہ ڈراپ ہو یا چکا ہے. بدو. ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ جی یعبدون جی تھا, جی نون تھا جی اس کے آخر میں, اور وہ نون جی گر جی چکا ہے, ختم ہو چکا ہے لام امر کی وجہ سے. ہم، تو یہ یعبدو ہو گیا فعل, اور فعل کون سا, فعل مضارع. پہلے تو اب آپ مزارے مجھے, ہوئے. ہاں فعل مضارع اور ساتھ میں مجزوم, کیونکہ لام امر نے اس کو مجزوم کیا ہے. اچھا میں نے اس کو کس طرح سے یاد رکھا تھا, کیونکہ یہ منصوب بھی تو بنا ذہن میں انسان کے, جو بالکل جب سٹارٹ میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو مکس کر دیتا ہے کہ کیونکہ نون تو اس میں بھی ڈراپ ہوا ہوگا, اگر منصوب ہوتا تو بھی یہی کنڈیشن ہوتی, یعبدو نون جی نکلا ہوتا, اور مجزوم ہے تو بھی, کیونکہ دیکھنے میں لکھنے میں یہ بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کی پہچان ایسے کی تھی کہ یہ جو لام کے اوپر جزم ہے, جی لام کے اوپر جزم, اب آپ کو شاید ہو سکتا ہے تھوڑا کم نظر آ رہا ہو, لام کے اوپر نہیں آ جزم رہا ہے, ہے سمجھ آ رہا ہے. جی لام امر کے اوپر. تو میں نے اس طرح سے جی یاد رکھا تھا کہ جب بھی لام کے اوپر یہ لام امر نون ڈراپ ہوا ہوگا تو میں پھر دو چیزیں نوٹس کروں گی. جب نون ڈراپ ہوا ہو تو آپ نے دو چیزیں نوٹس کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ لام کے اوپر حرکت کون سی ہے. لام کے اوپر اگر جزم, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو فعل ہے وہ بھی جزم, مطلب فعل بھی مجزوم, لام بھی مجزوم تو فعل بھی مجزوم. جی ٹھیک ہے, یہ ایک نشانی جی جی رکھ لیں آپ جی کہ لام دیکھیں, لام کے اوپر جزم ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لام اس وقت مجزوم ہے, اور اس نے فعل کو بھی مجزوم کر دیا. اب منصوب نہیں ذہن میں آئے گا. اور دوسری آپشن میں دوسری حرکت کیا دیکھتی ہوں کہ اگر لام کے نیچے زیر ہوگی نا, زیر, تو پھر یہ لام جی تعلیل بن جاتا ہے. لام تعلیل, نیچے لام سے تعلیل کیا کرتا ہے کہ وہ فعل کو منصوب کرتا ہے. تو میں نے اس کو ذہن میں اس طرح رکھا کہ اگر لام کے نیچے زیر ملے گی تو یہ اپوزٹ اثر کرے گا اپنے فعل کے اوپر, اپوزٹ کرے گا, یعنی جی خود زیر ہے تو فعل کو زبر کر دے گا. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا نشانیاں رکھ سکتی ہیں. تو یہاں جی پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو یہ جو لام امر ہے نا, ہمیشہ جی پورے قرآن میں آپ کو جزم کے ساتھ ملے گا. حالانکہ لام امر بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ریئل میں, ایکچوئل میں جو لام امر ہے نا, یہ بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو لام تعلیل ہے وہ بھی جو ہے نا وہ یہ ہو گیا. مثال کے طور پر پہلا لام جو ہے یہ لام امر ہو گیا, اور جو بلو والا لام ہے یہ لام تعلیل ہو گیا. دونوں ہی زیر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. لیکن جو لام امر ہے وہ اس کے پیچھے ہمیشہ یا تو آپ کو واو ملے گا, ٹھیک ہے, واو, یا پھر جی فا ملے گا. جی یا ہمیشہ یا تو پارا. فا پیچھے ہوگا یا پھر واو پیچھے ہوگا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو لام ہے نا اس کی زیر ختم ہو جائے گی اور اس کے اوپر جزم آ جائے گی. جی تو بن جائے گا ول یا پھر فل, ول یا پھر فل. تو آپ کو جزم کلیئر نظر آ جائے گی, جس سے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ لام خود بھی مجزوم اور اس کا فعل بھی مجزوم. تو یہاں سے آپ نے ذہن میں رکھ لینا انشاءاللہ. جبکہ جو لام تعلیل ہے, لام تعلیل کے پیچھے بھی واو بھی آ سکتا ہے اور فا بھی آ سکتا ہے. تو جب اس کے اوپر اس کے پیچھے واو اور فا آئے گا نا, تو اس کی زیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, زیر ختم نہیں ہوگی, زیر قائم رہے گی. تو یہ پڑھا جائے گا ولی یا فلی, اس کے اوپر جزم نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ لام کے نیچے جب آپ کو زیر مل جائے تو سمجھ جائے اس نے پھر فعل کو منصوب کیا ہوگا, اب مجزوم والی کہانی نہیں رہی. جی اور میں نے ذہن میں رکھا کہ یہ اپوزٹ اثر کرتا ہے, خود زیر میں ہوتا ہے فعل کو زبر کر دیتا ہے, اور لام امر خود مجزوم ہوتا ہے فعل کو بھی مجزوم کر دیتا ہے. جی آئی ہوپ کہ میری یہ نشانیاں آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہوں گی, کیونکہ میں آپ لوگوں کے اسٹیج پہ اس طرح جی یاد کیا سمجھ کرتی تو تھی. آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی نا تو سمجھ آتا جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یعبدو میں جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے, مادہ کے حروف کیا ہے؟ عین با دال اور اس میں ابدا فاعل کیا یا ہوگا, بدو سے. جی اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فائل یا بدو انتم ہوگا. شروع میں یا ہے. اچھا ہاں یا ہے تو وہ سے ہوگا ہوا ہم ہما ہم. بالکل صحیح, ماشاءاللہ, ہم ٹھیک ہے. تو اس جی میں عین با دال جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہو گئے,
اور باب نون سے ہے عبد یعبدو اور ہم اس کا فاعل ہو گیا. اچھا ہم اس کا فاعل ہے. آپ کچھ بتا سکتی ہیں پچھلی آیت سے اگر ہم اس کو کریں, کیونکہ یہ فا عطف بھی ہو سکتا ہے, فا فصیحہ, تو دونوں ہی صورتوں میں پیچھے سے اس کا کنیکشن, اس کا مطلب ہے جڑ رہا ہے. تو یہ ہم کیوں ہے, یہ ہوا کیوں نہیں ہے, اس کا یہ جمع کا صیغہ کیوں آیا اس میں, کہ یہ ہم یہ پیچھے کہاں جائے گا؟ پیچھے یہ قریش کی طرف جائے گا. ماشاء اللہ, بالکل بالکل, یہ پیچھے قریش, قبیلہ قریش والوں کو ہی بات کی جا رہی ہے, تو اس لیے ہم کا صیغہ آیا ہے. ویری گڈ. اچھا اب فعل ہو گیا, اس کا فاعل بھی ہو گیا, تو انشاءاللہ اب ہم آگے اور کچھ دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ہمیں اور کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. ربا کی طرف آئیں, یہ کیا ہے, اسم فعل یا حرف؟ تو اسم ہے. گڈ. اور ہاذا کیا ہے؟ ہاذا اسم اشارہ ہے. ویری گڈ. البیتی, یہ بھی آپ کو کلیئر البیتی اسم لگ رہا ہوگا, لیکن یہ حالت جر میں ہے, ایسا ہی ہے تو نا؟ یہ ہاذا کا مضاف الیہ بن جائے گا جر ہونے سے. ہاذا کا مضاف الیہ نہیں بن سکتا, کیونکہ ہاذا مضاف نہیں کبھی بن نہیں بن سکتا. جائے گا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے, ہاذا مضاف نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب اشاری ہے نا, ہاذل جی بیتی مرکب اشاری ہے, تو یہ ایک اپنا مرکب اشاری ہے, یہ دوسرا مرکب اضافی نہیں پھر بن سکتا, کیونکہ یہ خود ایک الگ ایک اپنا مرکب ہے, اس کا ایک اپنا ایک کام ہے. تو البیتی اگر مشارون الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے, تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہاذا کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ ہاذا تو مرفوع آتا ہے, اس میں اشارہ تو ہمیشہ. نہیں, وہ ضمیر ہوتی ہیں, اچھا, وہ ضمائر ہوتے ہیں. یہاں پہ تو نصب دکھ رہا ہے. نہیں, دکھنے پہ نہیں جانا, کیونکہ یہ مبنی ہے نا, یہ مبنی ہے, یہ دکھنے میں نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بھی یہ مرکب اشاری ہے, تو مرکب اشاری میں مشارون الیہ کی حرکت کو دیکھنا ہوگا. اگر مشارون الیہ یہ مجرور ہے بھی تو اس کا جر ہو مطلب ہے کہ جائے گا. اسم اشارہ بھی مجرور ہے. ہاں یہ بھی مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر جی مشارون جی جی. الیہ منصوب ہوگا تو پھر اس کا مطلب کہ اسم اشارہ بھی منصوب. اگر مشارون جی الیہ جو ہے وہ رفع ہے, مرفوع ہے, تو اس کا مطلب کہ اسم اشارہ بھی رفع یعنی مرفوع ہوگا. تو اس وقت جی یہ جو حاذل بیتی پورا مرکب اشاری ہے, یہ مجرور ہے. جی ٹھیک ہے, تو اب ہمیں سوچنا جی. ہوگا کہ یہ مجرور کیوں ہے, تو ہمیں پھر حاذا سے پچھلے لفظ پہ جانا ہوگا, ربا کی طرف. ربا ربا کا. کو دیکھنا, جی جی جی, جی. تو کیا ربا کو رب, دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ حرف جر ہوگا یا پھر وہ مضاف ہوگا. یہی مضاف ہو جائے گا, رب البیتی کر دیں ایسے تو بیچ سے ہاں حاضرہ کو نکال ٹھیک ہے, کے. جی اگر آپ جی کہیں رب البیتی تو کہا جی جائے گا گھر کا رب, جی. اور رب حاذل بیتی تو ہوگا اس گھر کا رب. اس گھر کا رب. جی ٹھیک ہے, تو ربا یہاں پہ حاذا اسم ہے اور اسم اشارہ, جی البیتی بھی اسم ہے اور مشارون الیہ ہے. جی. اشارہ مشارون الیہ مل کر پورا مرکب اشاری بنا, اور یہ پورا مرکب اشاری اس وقت مجرور ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مشارون الیہ کی حرکت سے اندازہ لگانا ہے. مشارون الیہ کا جو بھی اعراب ہوگا وہی اعراب جو ہے نا اسم اشارہ کا ہوگا. تو اس وقت بھی کہا جائے گا کہ پورے مرکب اشاری کو جو ہے نا آپ نے اس کا اعراب نوٹس کرنا ہے مشارون الیہ سے. تو مشارون الیہ اس وقت حالت جر میں ہے, تو اس کا مطلب پورا مرکب اشاری حالت جر میں ہے, اور یہ پورا مرکب اشاری جو ہے نا مضاف الیہ بن رہا ہے ربا مضاف کے لیے. ٹھیک ہو گیا. جی. اب مضاف پلس مضاف الیہ یہ کیا بنے گا یعبدو فعل کے لیے؟ مرکب اضافی. یہ پورا مرکب اضافی ہے نا, رب حاذل بیتی, یہ پورا جی. مرکب اضافی فعل یعبدو کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول. ہاں بالکل, یہ پورا مرکب اضافی بن گیا مفعول. مفعول. ٹھیک ہے, اور یہ پورا مفعول جو یعبدو فعل, ہم فاعل, اور اپنے پورے مفعول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ویری گڈ, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اب
یہ تو ہو گیا جملہ فعلیہ. ابھی جو ہے نا اس کا ترجمہ انشاءاللہ کرتے ہیں. فل یعبدو، اب جب لام امر آئے گا نا اور وہ غائب جی کے صیغوں کے ساتھ آئے گا تو پھر ترجمہ اس طرح سے کریں گے کیونکہ یہ امر ہے، اس میں ایک جی حکم کا ایک مفہوم پیدا ہوگا. تو جب جی بندہ سامنے ہوگا تو اس کو تو ہم ڈائریکٹ ہم، حکم دے سکتے ہیں نا، آرڈر دے سکتے ہیں. اگر جی یہ جی تعبدو ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو، جی تم عبادت کرو، کیونکہ بندہ سامنے موجود ہے ہم، تو ہم اس کو ڈائریکٹ جی حکم دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ آرڈر دے سکتے ہیں. لیکن جو جی سامنے موجود نہ ہو، غائب میں ہو، تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹ حکم، ہم اس کو نہیں ڈائریکٹ کہہ سکتے کہ عبادت کرو، ہم اسے کہیں گے کہ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر تب اس طرح جی چاہیے کا ترجمہ کرنا ہوگا. اگر غائب کے صیغے آگے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، مطلب اس طرح سے جو غائب کے جو بھی جی مذکر مؤنث کے صیغے ہیں جی اور ان میں جب آ جائے لام امر آ جائے، ٹھیک ہے، لام امر آ جائے تو جی جی چاہیے، انہیں چاہیے یا اسے چاہیے، اس طرح سے ترجمہ کرنا ہوگا جی کہ وہ عبادت کریں. اب وہ کس کی عبادت کریں؟ کرے. جس کی عبادت کی رب جائے گی وہ ربا مفعول آ رہا ہے. حاضل بیتی، اس گھر کے رب کی. ہاں بالکل، اب یہ گھر آ گیا، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس گھر کے رب کی. اور یہاں پہ دیکھیں خاص گھر ہی کی بات کیوں کی گئی، اس گھر کے رب کی، کیونکہ جو دیکھیں جو میں نے آپ کو پچھلی ابھی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے روب و دبدبہ پڑا لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر جی کی حفاظت کی اور کیسے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اس گھر کے لیے لوگ جو ہیں، جو بدو لوگ ہیں، وہ قبیلہ قریش کو لوٹتے نہیں ہیں. اس گھر کی جی عزت احترام میں کہ یہ جو قبیلہ قریش ہے یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے رکھوالے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اس گھر کی وجہ سے ان کو اہمیت دی جا رہی ہے نا قبیلہ قریش کو. تو پھر اللہ کہہ رہے جی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے جب تم لوگوں کو اتنی عنایتیں ہوئی ہیں، اتنا تم لوگوں کو مانوس کر دیا گیا ہے، ہر چیز میں آسانیاں، ہر چیز میں سہولتیں اور کیا گیا ہے، تو اب تم لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ ان 360 بتوں کی عبادت کرو. جی ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ قبیلہ قریش کو بتایا کیونکہ اس ٹائم ابھی یہ نبوت نہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اس ٹائم دعوت جب پھیل رہی تھی تو یہ تھا کہ وہ بہت سے لوگ نہیں نا اسلام قبول کر رہے تھے. تو وہ پھر اللہ جی تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو تم لوگوں کو اتنی بلندی دی، عزت دی اس گھر کی وجہ سے، تو اب اسی گھر کے رب کی عبادت کرو نا، ان 360 بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. تو الحمدللہ یہ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جی؟ رول نمبر 6. جی میم. جی آ جائیں سسٹر نسرین، انشاءاللہ ان کے بعد آپ کی باری ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ الذی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے. That's good. Good. اطعمہم، اس کے اندر آپ کو کیا کیا اس پورے کے اندر کیا کوئی حرف ہوگا، فعل ہوگا یا اسم ہوگا، تو وہ کیا کیا ہے؟ یہ فعل ہے اور اچھا تو ٹھیک ہے. عین میم کا روٹ ہے اور باب افعال سے ہے. فعل ماضی ہو گیا یہ، اور آپ جی نے کیا اس کے روٹ لیٹرز کیا بتایا آپ نے؟ تو عین میم. ٹھیک ہے، اور آپ اس کا باب بتا سکتی ہیں کہ باب کیا ہے؟ باب افعال، ہاں افعال یفعل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ باب افعال ہے؟ کیونکہ حمزہ پہلے آیا ہے اس لیے ویری اطعمہ. گڈ ویری گڈ. یہ جو شروع میں حمزہ آیا ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ باب افعال ہے، کیونکہ اس کو نکال کے اس کے آگے روٹ لیٹر کمپلیٹ ہے. تو عین میم 3 روٹ لیٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے اضافی ہے، ایکسٹرا ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہے، تو ایک ہی آپشن نظر آتی ہے کہ یہ باب افعال ہوگا، اس وجہ سے یہ حمزہ لگا ہوا ہے. تو یہ حمزہ جو ہے نا یہ بڑی نشانی ہے باب افعال کے لیے. اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے اس فعل کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ اطعمہ یعنی ہوا اس کا فاعل ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ. فعل نکل آیا اور فاعل نکل آیا. یہ جو ساتھ میں ہم ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. اور اس کو سٹارٹ سے لے کے چلیں، یعنی اسم ہے تو اسم کون سا ہے؟
ہم ضمیر متصل ہے, اٹیچ پروناؤنس ہے. ویری گڈ. اور پھر یہ بن گیا مفعول, کیونکہ جب بھی کسی جی فعل کے ساتھ جب اسم ضمیر جڑ کر آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ مفعول ہوگی اور ہمیشہ منصوب ہوگی, کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو یہ ضمیر منصوب ہے. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اب آگے من پہ آ جائیں. من حرف جر ہے, اور جو ان جوعن مجرور ہے, اور یہ پورا مل کر مرکب جاری ہوا, اور یہ اطعمہ کا متعلق ہوا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. پورا کا پورا متعلق ہو گیا اطعمہ فعل کے لیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب اطعمہم من جوع, یہ جو ہے ابھی آدھا حصہ ہے. تو آیت کا, کیونکہ پوری آیت جب میں لکھ رہی تھی نا تو بہت چھوٹا چھوٹا لکھا جا رہا تھا, گچ مچ ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں, آدھا حصہ ایک سلائڈ میں رکھتی ہوں اور آدھا حصہ دوسری سلائڈ میں, تاکہ کلیئر نظر آئے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ الذی کا صلہ. ہاں, صلہ بنے گا, پر پہلے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے, اور جملہ فعلیہ پھر صلہ بنا اسم موصول الذی کے لیے. اچھا, اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہر اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوگا. اب الذی اسم ہے تو اس کا بھی ہمیں اعراب دیکھنا پڑے گا, آیا یہ رفع ہے, نصب ہے, یہ جر ہے. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کا کیا اعراب ہوگا؟ پچھلی آیت میں سے یہ نہیں, یہ اس کا تعلق جو ہے نا, زیادہ تر یہ جو اسم موصول ہوتے ہیں نا ان کا پیچھے سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے, تو یہ رفع میں پھر کم ہوتے ہیں, مبتدا بن کے نہیں آتے, کم آتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں آتے لیکن کم, کیونکہ زیادہ تر ان کا پیچھے سے لنک جڑ رہا ہوتا ہے نا, تو اسی کو پھر یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو الذی ہے نا, یہ صفت بن رہا ہے ربا کی, اللہ کی صفت, اللہ رب العزت لفظ الجلالہ کی صفت ہے. تو اس وقت ربا جو ہے وہ موصوف جو ہے وہ حالت نصب میں ہے, ربا حالت منصب میں ہے, کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا فلیعبدوا فعل کے لیے, تو وہ مفعول تھا, حالت نصب میں تھا, تو اس کی صفت بھی اب کیا ہوگی, حالت نصب میں ہوگی. تو اس وقت ہم الذی کو کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے, کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے ربا موصوف کے لیے. چلے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ جب پچھلی آیت میں تھا نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو اب اس رب کی کچھ صفات آ رہی ہیں کہ وہ رب کیا کیا کرتا ہے, اس رب نے ان پہ کتنی عنایتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اب کچھ صفتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں. وہ جس نے اللہ, وہ جس اس نے کھانا کھلایا انہیں بھوک سے. ایک منٹ ذرا, یہ جو معطوف علیہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو صلہ ہے نا, یہ صلہ معطوف علیہ بنے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی یہ آیت کا آدھا حصہ ہے, میں نے ادھر لکھا ہے آدھا حصہ ابھی آگے آئے گا, تو اس لیے یہاں پہ ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا کہ یہ معطوف علیہ بنے گا جو صلہ ہے. اور صلہ کتنا حصہ ہے, اطعمہم من جوع, اتنا حصہ جو ہے نا یہ صلہ بن رہا ہے الذی کا. تو یہی صلہ جو ہے یہ ابھی معطوف علیہ ہے, اس کا آدھا مرکب عطفی کا یہ آدھا حصہ مطلب اس آیت میں ہے, اور آدھا حصہ جو ہے نا وہ اگلی آیت میں ہوگا. تو اب انشاءاللہ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے, جس نے کھلایا انہیں بھوک سے. بھوک یعنی جب وہ بھوک سے تھے, بھوک میں تھے یا بھوک سے تھے, تو اس نے انہیں کھلایا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں سعودی عرب بالکل ایک بنجر زمین کی طرح, بالکل اس پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے نا, کوئی ہریالی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو خاص کر اس ٹائم کا بتایا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے, تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس وقت بھی, اور جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا, تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یہاں پہ کثرت کر دے پھلوں کی اور خوراک کی, مطلب کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو آپ دیکھیں گے اس وقت سے جب اس ٹائم جب وہ زمزم کا کنواں تھا بنا تھا, اس وقت جب کہ پانی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا, ایسی جگہ تھی جہاں پہ پانی تک نہیں تھا, تو کیسے وہاں پہ زمزم آ گیا, کیسے وہاں پہ اب وہاں پہ دنیا کا پھل وہاں پہ ہے, دنیا کی خوراک وہاں پہ ہے, حالانکہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کاشتکاری کی جا سکے,
پھر بھی وہاں پہ بے تحاشا کھانا پینا، ہر چیز اللہ نے ادھر دے دی. تو یہ سب اللہ کی عنایت ہے نا کہ اللہ نے انہیں کھلایا جب وہ بھوک سے تھے، یعنی جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کاشتکاری کرنے کے لیے ان کے پاس، تبھی تو وہ لوگ تجارت کرتے تھے یا غلہ بانی کیا کرتے تھے. وہ کاشتکاری کیونکہ وہاں پہ زمینیں نہیں تھی ایسی کہ کچھ اگایا جا سکے، پھر بھی اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا، ہر چیز کھانے کو دی کہ جب وہ بھوک میں تھے، یعنی ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ تو پھر تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ قبیلہ قریش کو. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ آیت کا ایک حصہ ہو گیا. نیکسٹ حصے کے لیے ہمارے پاس کون آئیں گے، ہمارے ساتھ کون آئیں گی؟ سسٹر نسرین آئی تھی نا، جی بالکل آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شروع میں واو ہے یہ کیا ہے؟ عطف، واو عطف ہے. حرف ہو گیا، حرف عطف ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. اب آگے آمنہم، اس پہ کھڑی زبر کے اوپر میں نے سرکل بھی کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ابھی میں ایکسپلین کروں گی کہ یہ کھڑی زبر کیوں آئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آمنہ آپ کو کیا لگتا ہے، فعل، اسم یا حرف؟ یہ فعل ہے گڈ. اور اس کا ہوا فاعل ہے فعل اور اس ماضی. کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اس کے مادہ کے حروف؟ حمزہ، میم، نون. ویری گڈ، حمزہ میم نون، بالکل صحیح. تو آپ نے بتایا ہوا اس کا فاعل ہے، تو یہ کون سے باب سے ہوگا؟ باب نون سے نہیں، یہ باب افعال سے ہے. مزید فی کے بعد باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، وہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، ہوا باب افعال سے ہے، ہوا فاعل ہے. اس میں یہ جو کھڑی زبر کے اوپر میں نے سرکل کیا ہوا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر دو حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر دو حمزہ ہے. ایک حمزہ تو مادے کا حرف ہے، ایک حمزہ یہ ہے، اور ایک حمزہ باب افعال کا ہے. اس وجہ سے وہاں اوپر اب وہ کھڑی زبر نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں نے وہ پین نکالا ہے، تو وہ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. تو جب آپ کو الف کے اوپر کھڑی زبر ملے یا چھوٹی مد ملے الف کے اوپر، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس کے اندر دو الف، دو حمزہ ہے، الف نہیں، دو حمزہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر دو حمزہ ہے. اس کا مطلب اب سوچنا ہوگا کہ پھر وہ دو حمزہ کیا ہے. تو ایک حمزہ، جیسے اب ہمارے پاس یہ سامنے لفظ ہے، ایک حمزہ مادے کا اور ایک حمزہ باب افعال کا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ دو حمزہ آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آمنہ فعل ماضی اور ہوا اس کا فاعل. اب ہم نے اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے. تو جو آگے ہم لگا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ اسم ہے. پہلے تو یہ بتائیں گے اسم ہے، اور اسم اسم کون سا ہے ہے؟ اور ہاں اسم ہے، اور یہ جو ہے جمع مذکر غائب. بالکل، ضمیر ہے اور ضمیر منفصل، ضمیر متصل منصوب ہے. بالکل جو آپ نے بتایا کہ جمع مذکر غائب ہے اور یہ منصوب ضمیر ہے، تو یہ اس وقت مفعول بن رہی ہے آمنہ فعل کے لیے. فعل کے لیے. ویری گڈ. من خوفن، اس کو آپ کریں. من حرف جار ہے، خوف اسم ہے جار مجرور مرکب جاری. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور پورا مرکب جاری اب کیا بنے گا آمنہ فعل کے لیے؟ متعلق. متعلق، بالکل. اب آمنہ فعل اپنے فاعل ہوا فاعل اور اپنے متعلق مفعول ہم اور متعلق کے ساتھ مل کر پورا کیا بنے گا، کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ویری گڈ. اچھا، یہاں پہ ہوا فاعل ہے، یہاں پہ دیکھیں ہم فاعل نہیں آیا، ہوا فاعل ہے. تو یہ ہوا اب کس کی طرف جا رہا ہے پیچھے؟ قریش کی طرف. نہیں، قریش تو ہم میں آئے گا. قریش زیادہ کے لیے نا، کلیکٹیو ناؤن ہے وہ، جمع اسم ہے. یہ ربا کی طرف، ربا اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے امن دیا. اب تو آما میں بھی ہوا فاعل تھا جو کہ ربا کی طرف جا رہا تھا. ہوا اس میں رب کی طرف جا رہا ہے کہ اس نے کھلایا، یعنی اللہ نے کھلایا.
اور آمنا اس نے امن دیا یعنی اللہ نے امن دیا. تو یہاں پہ ہوا واحد کا جو ہے نا سیگا آیا ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے واو عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ جو ہے آگے معطوف بنے گا. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. یہ پورا ہو گیا معطوف. اور معطوف الیہ جو تھا وہ پچھلے حصے میں، حالانکہ پوری ایک ہی آیت ہے، ایک جو ہی تھا آیت ہے پیچھے ہاں، لیکن میں نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا. تو اب یہ پورا جو ہے نا بنے گا، یہ بھی صلہ ہے الذی، کیونکہ اس جو پچھلا حصہ تھا اس میں الذی بھی آ رہا تھا. تو الذی اسم موصول کے لیے اب یہ پورا صلہ کمپلیٹ ہوا ہے. آدھا جو صلہ تھا وہ پیچھے تھا اور آدھا صلہ ادھر آ گیا ہے. تو اب صلہ اس کا کمپلیٹ ہوا. اور یہ پورا الذی جو تھا وہ اس ٹائم جو صفت تھا، تو اب اس کی صفت بھی اب کمپلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آگے اگلی سلائیڈ میں پوری آیت سامنے رکھ کے نا پورا اس کا انالائز کرواؤں گی انشاءاللہ، تاکہ وہ ابھی آگے پیچھے ہو گیا نا تو میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. ابھی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. جی ترجمہ کریں. اور امن دیا ان کو من خوفن خوف سے. بالکل. اور جس نے امن دیا انہیں خوف میں یا خوف سے، خوف کی حالت میں جب وہ تھے تو انہیں امن دیا، یا جب وہ خوف سے تھے تو انہیں امن دیا. تو ابھی میں نے جس نے یہ بریکٹ میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس میں جو یہ صلہ بن رہا ہے تو اس کا اسم موصول پیچھے موجود ہے الذی، کہ الذی اطعمہم جس نے کھلایا، الذی آمنہم اور جس نے امن دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیونکہ واو عطف آ گیا نا بیچ میں، تو ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ الذی آمنہم سے بھی پیچھے کی طرف کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ الذی کا جو ہے وہ اثر جو ہے اگلے فعل پہ بھی پڑے گا کیونکہ عطف ہو رہا ہے. آمنا کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا کہ اور جس نے امن دیا، اور وہ جس نے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. تو امن دیا خوف سے یا خوف میں، جب وہ خوف میں تھے. تو اب یہ خوف کا ذکر کیوں آیا؟ خوف کا ذکر اسی لیے آیا کہ جب وہ خوف میں تھے، کہ یعنی جب وہ سفر کرتے تھے تو ہر قبیلہ ہی خوف میں جاتا تھا کہ ہمارا قبیلہ لوٹ لیا جائے گا. ہم کس طرح لمبے سفر، پتہ ہے کتنے خوفناک ہوتے تھے اس ٹائم، اونٹوں پہ پیدل، اور آسانیاں تو نہیں ہوتی تھی اتنے لمبے سفر جب لوگ جاتے تھے. تو ایک خوف ہوتا تھا سب لوگوں میں، چاہے وہ کوئی بھی قبیلہ ہو. تو اللہ نے خاص قبیلے قریش کو محفوظ کر لیا، اس خوف سے امن دے دیا کہ ان کے اس قبیلے کو لوٹا نہیں جائے گا. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن دے دی تھی، ان کو حفاظت میں لے لیا تھا، ان کو امن دے دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب کی یہ اتنی صفات ہے، جس رب نے اتنی عنایتیں کی ہیں، تو پھر اسی گھر کے رب کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی. تو ابھی میں اس کو جو ہے نا اب آپ کو یہ سامنے رکھا ہے، یہ میں نے پورا فل یعبدو سے لے کے یہ 2 آیتیں سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز صحیح کلیئر ہو. تو سب سے پہلے ہم جو واو عطف، یہ جو ابھی سرکل ہوا ہے اس کو دیکھیں. واو عطف، یہ واو عطف ہو گیا. اب ہم نے اس کا معطوف الیہ دیکھنا ہے جو کہ ہے اطعمہم من جوع، یہ ہو گیا معطوف علیہ. اور آمنہم من خوف، یہ ہو گیا معطوف. اب یہ پورا جو مرکب عطفی ہے یہ بن جائے گا صلہ الذی اسم موصول کے لیے. ٹھیک ہے، الذی اسم موصول کا دیکھیں اب صلہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب وہ مرکب عطفی بھی کمپلیٹ ہوا ہے جو میں نے 2 سلائیڈز میں الگ الگ ایکسپلین کیا. تو اب الذی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ وہ بنے گا صفت. اور صفت کس کی بنے گا؟ یعنی موصوف کون ہے؟ وہ ہے ربا. ٹھیک ہے، ربا موصوف ہو گیا، اور الذی سے لے کے پورا جو اس کا صلہ ہے وہ پورا صفت ہو گیا. اب موصوف اور صفت یہ پورا مرکب توصیفی یہ بن جائے گا مفعول، اور کس فعل کا؟ یعبدو فعل کے لیے. فل یعبدو فعل مضارع کے لیے یہ مفعول بنے گا. اور اب یہ پورا فعل مضارع اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کر
بن جائے گا پورا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, یہ اب یہ پوری ترکیب جو ہے نا ان 2 آیات کی اس طرح کمپلیٹ ہوئی. تو الحمدللہ یہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. اس کا ایک اور حصہ بس اس میں کلر چینج ہوئے. اگر آپ کو یہ اسکرین بہتر لگتی ہے تو آپ بے شک اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیجیے گا, اور یا پھر پچھلی کا. اچھا, اب ہم کچھ فعل دیکھ لیتے ہیں. اس میں تو عین میم ایک فعل استعمال ہوا ہے. اطعمہ جو استعمال ہوا تھا نا, اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ 48 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, جس میں سے باب سین سے یہ جو ہے 5 بار آیا ہے. یہ حرف علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ ہے طعیمہ, طعیمہ اس نے کھایا, طعیمہ اس نے کھایا. اور یوں تو اس کا اب آگے میں نے حالانکہ فعل مضارع بھی لکھا تھا, پر اس کا یہ وہ اینیمیشن ایسا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا. تو یہ ہے طعیمہ اس نے کھایا. یہاں پہ فاعل نے عمل خود کے اوپر کیا ہے, کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کے باب سے ہے, تو فاعل نے عمل خود پہ کیا, اس نے کھایا. اور بن جائے گا یطعم, یطعم, تو پھر بنے گا وہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے. قرآن پاک میں یہ 5 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ آئے گا باب افعال سے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ سارے لفظ ٹوٹ گئے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, آپ لوگ انشاءاللہ میں اس کا جو ہے نا اسکرین شاٹ صحیح والا جو ہے نا وہ بھیج دوں گی انشاءاللہ گروپ میں. اطعم یطعم, باب افعال سے اطعم یطعم, تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے کھلایا. فعل ماضی بنے گا تو اس نے کھلایا, اور یطعم وہ کھلاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل نے یہ عمل کسی دوسرے کے اوپر کیا, یہ متعدی ہو گیا. جو باب سین سے تھا وہ لازم تھا, فعل لازم, یعنی فاعل کی مفعول کی ضرورت نہیں تھی. ہوتی بھی ہے لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے کہ فاعل نے خود کھایا, بات کمپلیٹ ہو سکتی ہے. ہاں اگر آگے بڑھانا چاہیں کہ کیا کھایا تو ایک الگ بات ہے, پھر مفعول چاہیے ہوگا. لیکن باب افعال میں جب یہ ہوگا کہ اس نے کھلایا, تو اس میں ایک مفعول تو لازمی چاہیے ہوگا, دو بھی آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس نے کس کو کھلایا اور اس نے کیا کھلایا, تو 2 مفعول چاہیے ہوں گے. اگر ثلاثی میں جس فعل سے ہمیں ایک مفعول چاہیے ہوگا تو اسی فعل سے اگر جب ہم باب افعال میں لے کے جائیں گے تو 2 مفعول چاہیے ہوں گے. پھر اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا باب سین اور باب افعال. باب افعال سے یہ 13 بار استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس میں سے ایک بار آج کی صورت میں اطعمہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ یہ 24 بار تعامن, تعامن یا تعامن اسم کے طور پر آیا ہے. کھانا, جس کو ایک وربل, یہ جو کھانا یہ کام کرنے کا کوئی نام ہوتا ہے, کھانا جیسے ایک عام, تو یہ 24 بار آیا ہے. اور تعامن یا تعامن جو ہے یہ اسم جو ہے یہ 1 بار آیا ہے. اس کے علاوہ مصدر باب افعال کے مصدر سے آیا ہے, مصدر بن کر. افعالن جو ہے نا اس کا مصدر ہے, اسی مصدر پہ یہ 3 بار آیا ہے. اطعامن, اطعامن. تو یہ جو لفظ ٹوٹ گئے ہیں نا, یہ میں انشاءاللہ پھر وہی بات ہے, بعد میں ہی ہو سکتا ہے, ابھی تو نہیں ہو سکتا. اسم الفاعل کے طور پر یہ 1 بار آیا ہے. طاعمن, طاعمن, فاعلن کے وزن پہ دیکھیں, فاعلن, طاعمن, کھانے والا, کھانے والا. اور اگر اس کا ہم باب افعال سے اسم الفاعل بنائیں تو بن جائے گا مطعمن, مطعمن, کھلانے والا. وہ قرآن پاک میں نہیں استعمال ہوا, میں خود سے بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, خود سے بتا رہی ہوں, ابھی ایک دم ذہن میں آیا کہ اگر یہ باب افعال کا اسم الفاعل بنے گا تو کیا ہوگا. تو پھر ہو جائے گا کھلانے والا. ایک ہے کھانے والا, تو دوسرا ہے کھلانے والا. تو پھر کھلانے والا ہوگا تو پھر اسم الفاعل باب افعال سے بنے گا پھر, تو وہ پھر میم کے اوپر پیش آ جائے گا, مطعمون. تو الحمدللہ یہ تو عین میم سے ہو گیا. جو نیکسٹ ہمارا یہ جو روٹ لیٹر ہے یہ بہت قرآن پاک میں اس کثرت سے استعمال ہوا ہے. دیکھیں 879 ٹائمز آیا ہے, آمنا. تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں یہ باب افعال سے 537 ٹائمز آیا ہے, اور باب افعال ہی کے اسم مصدر سے جو ہے منی مصدر بن کے جب آیا ہے تو 45 ٹائمز آیا ہے. اور باب افعال سے ہی اسم الفاعل بن کر آیا ہے مومن, تو یہ 228 ٹائمز آیا ہے. اور ٹوٹل یہ باب افعال سے کتنی بار آیا ہے, 810 بار. تو حمزہ میم نون یہ مادہ کے حروف جو ہیں
یہ ٹوٹل جو ہے نا 879 ٹائمس آئے, اس میں سے 810 بار دیکھیں باب افعال سے ہیں, باب افعال سے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ باب افعال سے ہی یہ زیادہ بار استعمال ہوا ہے, باقی تو صرف 69 ٹائمس رہ گیا ہے. تو وہ دوسری چیزوں میں مطلب دوسرے لحاظ سے آیا ہوگا, کسی اور اسم کے لحاظ سے یا کسی اور فعل کے لحاظ سے. تو ہم اس وقت سے باب افعال کی یہ جو میں نے مینشن کیا ہوا ہے انہی چیزوں کو ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں. تو باب افعال پہ جب ہم لے کے جائیں گے افعال, تو یہ بن جائے گا امنا. ٹھیک ہے, یہ اب آپ یہاں پہ نا معموز کا قاعدہ آ رہا ہے, تو یہ آپ سب کے لیے نیو ہے, آپ سب نے اس کو نوٹس کرنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ معموز کا آج قاعدہ آپ انشاءاللہ اس پہ سیکھیں گے. اب دو حمزہ ہیں, ایک حمزہ تو روٹ لیٹر اور ایک حمزہ باب افعال کی وجہ سے, تو یہ دو بن گئے. پہلا والا حمزہ جو ہے نا وہ باب افعال کا ہے, جو دوسرا حمزہ ساکن والا ہے وہ روٹ لیٹر کا ہے. امنا, اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے امنا. اب یہاں پہ اس طریقے سے اس میں اب رول اپلائی ہوگا. رول کیا ہوگا کہ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں جن میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ جزم والا ہو, تو یہ یہاں پہ دیکھیں پہلا حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ جزم والا ہے. پہلا حمزہ جو ہے نا وہ متحرک مطلب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, وہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, وہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اس وقت زبر میں ہے. تو ایسی سچویشن جب قائم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرا حمزہ جزم والا حمزہ, ٹھیک ہے, جس کے اوپر جزم ہوگی, دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. جو دوسرا جزم والا حمزہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا, اور تبدیل کیسے کیا جائے گا اس کے لیے ہمیں پہلے حمزہ کی حرکت کو دیکھنا ہوگا. اگر پہلا حمزہ زبر کے ساتھ ہے تو وہ میں چارٹ بھی لگا کر لیتی ہوں. دیکھیں پہلا پیش اگر پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے نا تو دوسرا حمزہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. پہلا حمزہ اگر زبر کے ساتھ ہے جو کہ ابھی ہے تو پھر دوسرا حمزہ الف میں بدل جائے گا, اور پہلا حمزہ اگر زیر کے ساتھ ہے تو دوسرا حمزہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہے نا یہ ہو گیا ہے, ہمیں الف میں تبدیل کرنا ہوگا اس کو, دوسرے حمزہ کو. تجوید کے رول میں اس کا نام ہوتا ہے مد بدل, یہ مد بدل ہے. ٹھیک ہے, جو تجوید کا کورس کیے ہیں جنہوں نے انہیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ مد بدل ہے. بدل اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسرا حمزہ بدل جاتا ہے, تو اس کا نام رکھا ہوا ہے مد بدل, کیونکہ اس پہ مد کر اگر ہم اس کو اسی طرح رکھیں نا اف والا, تو یہ امنا, اس میں کوئی مد نہیں ہو رہی, جھٹکا صرف ہو رہا ہے امنا. لیکن اس کو مد میں تبدیل کیا گیا رول کیونکہ اپلائی, پھر قاعدہ آ جائے گا عربی کا, کیونکہ اس میں عربی کے گرامر کے مطابق رول قائم ہوا کہ دوسرا حمزہ تبدیل ہوگا پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق. تو پھر بن گیا یہ الف میں تبدیل ہو گیا, تو یہ بن گیا آمنا. اب اس میں مد قائم ہو گئی کیونکہ رول اپلائی ہوا تھا, محموز کا رول اپلائی ہوا, تو یہ مد اس کو پھر اس کا نام رکھ دیا گیا کہ یہ مد بدل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکچوئل میں یہ مد تھی نہیں لیکن مد بن گئی رول اپلائی ہونے کی وجہ سے. اچھا, اب یہ جو آمنا یہ جو لکھا گیا ہے نا, یہ قرآن پاک میں 3 طرح سے اس کو ڈفرنٹ مصحف میں یہ ڈفرنٹ انداز میں لکھا جاتا ہے, تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. ایک آپ کو یہ چھوٹی سی مد آپ کو الف کے اوپر نظر آئے گی, دوسرا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی نظر آ سکتی ہے الف کے اوپر, تیسرا جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ حمزہ علیحدہ ہوگا الف علیحدہ ہوگا. تو ان تینوں سچویشن میں آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے, تینوں ہی سچویشن میں آپ نے مد کرنا ہے, مد بدل, یعنی اس کو لمبا کرنا ہے, اس کو کھینچنا ہے, جھٹکا نہیں اب دینا, کیونکہ اب الف جو ہے نا وہ الف ہو گیا, وہ حمزہ نہیں رہا. جب تک وہ حمزہ ہوتا تو ہم اس کو جھٹکا دیتے پڑھنے کے لیے, اب ہم نے جھٹکا نہیں دینا, اب ہم اس کو مد کرنا ہے. تو یہ جو اگر حمزہ کے اوپر آپ کو چھوٹی سی مد مل جائے تو بھی ہم نے اس کو آمنا پڑھنا ہے. اگر کھڑی زبر مل جائے جس طرح آج کے اس میں تھا کھڑی زبر تھی, تو بھی اس کو ہم نے آمنا پڑھنا ہے. اور اگر یہ تو فعل ماضی کے 3 سچویشن, اور اگر علیحدہ علیحدہ لکھا ہوگا حمزہ الگ اور الف الگ, تو بھی بات یہی ہے کہ اس کو آمنا 2 کاؤنٹس جتنا لمبا کرنا ہے, 2 انگلیوں جتنا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا انشاءاللہ, میرا ارادہ ہے خیریت سے انشاءاللہ عربی کا کورس کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ میں تجوید کا سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. یہ سارے رولز جو ہے نا پھر تجوید میں بھی بندہ ایکسپلین کرتا ہے.
اچھا اب ہم نے فعل ماضی کو تو دیکھ لیا, اب ہم فعل مضارع جب باب افعال سے بنائیں گے تو بنے گا یفعل یؤمن, اور یہ فعل مضارع ہے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, تو اس لیے میں اس کو آگے مزید نہیں لے کے جا رہی, کیونکہ یہ آپ اگر آپ یؤمنو سے اس کی فعل مضارع کی گردان بنائیں گی نا اپنی پریکٹس کے لیے, اور آئی تھنک بنانی بھی چاہیے, آپ آسانی سے بنا لیں گے, یعنی کہ بالکل فعل مضارع کی جس طرح گردان بنتی ہے بس یہ اس طرح بنے گی, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, جس طرح فعل ماضی میں آئی نا حمزہ الف میں تبدیل ہو گیا اس طرح سے ہے, لیکن مضارع میں چینج نہیں ہوگا. اب ہم اس کا امر بناتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں فعل امر کے طور پہ بھی آیا ہے یہ لفظ, تو بنے گا افعل, کیونکہ باب افعال سے ہمیشہ حمزۃ القطع آتا ہے امر بنانے کے لیے, حمزۃ الوصل نہیں آتا, یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے, ٹھیک ہے, افعل, تو بن جائے گا یہ امین. اب دیکھیں ہم یہاں پہ بھی جھٹکا دے رہے ہیں, امین امین, تو اب یہاں پہ دوبارہ سے وہی رول اپلائی ہوگا کہ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں تو پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا جزم والا ہو تو دوسرے حمزہ کو بدل دیا جائے گا, تو کیونکہ پہلا حمزہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کو بدل جائے گا, تو یہ بن جائے گا آمین آمین, اور یا پھر یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ, ٹھیک ہے, دونوں سچویشن میں نے لکھ دی ہیں کیونکہ آپ کو دونوں طرح سے مل سکتا ہے یہ کسی بھی مصحف میں. اس کا جمع بناتے ہیں ہم, تو بنے گا آمینو. آمینو جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں آمینو کہ ایمان لاؤ, تم سب ایمان لاؤ, یہاں آمینو میں جو فاعل ہے وہ انتم ہے, ٹھیک ہے, کہ ایمان لاؤ آرڈر دیا جا رہا ہے. اچھا یہ تو جمع ہو گیا. اب اس کا جو ہے نا افعال مصدر کے اوپر رکھتے ہیں. آج پتہ نہیں میری کزن کرن جوائن ہے کہ نہیں, ان کی بیٹی کا نام اس پہ بن رہا ہے, اگر وہ جوائن ہے تو وہ دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. افعال کے وزن کے اوپر جب ہم اسی مادہ کے حروف کو رکھیں گے تو بنتا ہے ایمانن ایمانن. دیکھیں ہم جھٹکا دے رہی ہوں ابھی میں, ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہی رول اپلائی ہوگا, دو حمزہ اکٹھے آ گئے, پہلے حمزہ پہ دیکھیں اب زیر ہے, اب زیر ہے, تو اب جب ہم اس کا مصدر بنائیں گے تو اب آپ نے یہ جو حمزہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ حمزہ کی جب زیر آ گئی پہلی حمزہ کے اوپر تو ہم نے دوسری حمزہ کو یا میں تبدیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, دوسری حمزہ کو یا میں تبدیل کرنا ہے کیونکہ پہلے حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے وہ ہے زیر, تو یہ بن جائے گا ایمانن. اب ایمانن ہی ہم بول رہے ہیں, ہم اس کو بول رہے ہیں ایمانن. اب اس کو دو کاؤنٹ, دو انگلیوں جتنا لمبا کیا ہے, ایمانن ایسے, تو یہ ہو گیا 45 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے. اسم الفاعل جو 228 پر آیا ہے وہ کون کون سے لفظ ہیں؟ مؤمنون, مؤمنون اور مؤمنین. مؤمنون جو رفع حالت ہے اور مؤمنین نصب یا جر حالت ہے, اور مؤنث ہوگا مؤنث تو مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن. تو یہ اسم الفاعل کے جو صیغے قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں استعمال ہوئے ہیں یہ وہ میں نے آپ وہ بھی سارے اس میں لکھ دیے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر آپ کی نظر سے یہ الفاظ گزرے ہوں گے. تو الحمدللہ یہ آمنہ کے روٹ لیٹر سے یہ سارا ایکسپلینیشن ہے. اچھا اب یہ میں نے 3 مصحف 3 ڈیفرنٹ لیے ہیں, اب آپ نوٹس کریں یہاں پہ پہلے والے پہ دیکھیں آمنہ, یہاں پہ دیکھیں کھڑی زبر لگی ہوئی ہے, الف کے اوپر کھڑی زبر ہے, سیم صورت ہے ساری تینوں میں, یہ سورۃ القریش ہے تینوں پہ. اور دوسرے والے مصحف میں مجھے یہ دیکھیں حمزہ اور اس کے ساتھ الف ملا ہے, حمزہ کے اوپر زبر اور آگے الف, اور تیسرے والے میں آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر چھوٹی سی مد بنی ہوئی ہے. تو تینوں میں نے پھر نکالے گوگل کی ہے کہ میں کہا میں آپ کو اگزامپل بھی دوں کہ اس طریقے سے 3 ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں, تینوں میں ہم نے اس کو مد کرنا ہے, اس کو لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ آپ اوپر لی ای لافی کو بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں کھڑی زبر ہے لی ای لافی میں, اور یہاں پہ دیکھیں الف ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں نوٹس کیا آپ نے, تو کھڑی زبر یا صرف الف یہ ایک ہی بات ہوتی ہے, ایک ہی بات ہے, دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ صرف لکھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, باقی بات ایک ہی ہے. اچھا اب آپ سب کا ہوم ورک ہے,
حمزہ، لام اور فا یہ روٹ لیٹرز ہیں. اس کو آپ نے باب افعالن کے مصدر، یہ مصدر ہے، افعالن یہ مصدر ہے، اسی وزن پہ جس طرح یہ افعالن لکھا ہوا ہے نا، اسی وزن کے اوپر آپ نے اس کو ڈھالنا ہے، اسی وزن کے اوپر لے کر آنا ہے. اور اس میں پھر جو رولز اپلائی ہوں گے جو آپ نے بھی پچھلی سلائیڈ میں سیکھے ہیں، آپ اس کے مطابق لے کر آئیں. اور آپ یہ ہوم ورک سب نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے پھر وہ لفظ بھیجنا ہے کہ لفظ آپ کا کیا بنے گا. آپ نے اسی افعال کے وزن کے اوپر لے کر آئیں اور پھر بنا کے مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا لفظ بنا. تو انشاءاللہ آپ کو پھر آپ کو پہچان ہوگی، اچھا ہاں ہم نے یہ لفظ آج ہی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ القریش کمپلیٹ ہوئی. سب دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. آج جلدی بس 5 بجے چھوڑ